जिनका काम चेक और बैलेंस करना है वो सारे इदारे कंट्रोल कर लेते हैं, एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। वेरी न्यूज़ी के साथ मैं हूं समीन नवाज। पाकिस्तान में DG ISI की तैनाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुतनाज़ा क्यों बन गई है और क्यों 6 अक्टूबर को तमाम तर नाम सामने आने के बावजूद अब तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका है। गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की और देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बताया कि मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान तैनाती के हवाले से, और अब जायज़ा लिया जा रहा है कि किसको तैनात किया जाएगा। लेकिन अब आज एक और नई खबर सामने आई है कि वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर उन तमाम तर नामों का, उन तमाम तर लोगों का जो रेकमेंड किए गए हैं उनका इंटरव्यू करेंगे बज़ाते ख़ुद, और फिर उसके बाद वो ये जांचेंगे और वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसको एक ऐसे हसास और अहम इदारे का DG तैनात किया जाए, बनाया जाए, जिसको इमरान ख़ान, जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान मुनासिब समझेंगे। और जिस तरह से ये जिक्र किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो DG ISI के मौजूदा चीफ़ हैं, DG हैं इस वक्त, उनको चाहते हैं वो मज़ीद कुछ महीनों तक एक्सटेंशन देना या उनको मौजूदा सीट के ऊपर देखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि उनका तबादला हो, तो इस पर भी ख़ासा शशोपंज का मुज़ाहरा किया जा रहा है और ख़ास ही इसके बारे में क़यास आराइयों का बाज़ार एक मरतबा फिर हमें गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी हम कुछ इसी पर बात करेंगे और मुल्की दानिश्वरों और तज्ज़िया निगारों के हवाले से हम बात करेंगे कि एक बड़ी तादाद लोगों की है, मुबस्सिरीन की है, जो मुख्तलिफ मायनाज़ एंकर पर्सनस पर भी मुश्तमिल हैं कि DG ISI की तैनातियों को खुल्लम खुल्ला मुतनाज़ा बनाने के हवाले से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान ख़ान साहब की 3 साल कारकर्दगी जो 0/0 है और वो अपने सेलेक्टर्स के लिए एक ना ख़त्म होने वाला दाग़ शर्मिंदगी और खिफ़्फ़त का बायस बन चुके हैं। लिहाजा अब सेलेक्टर्स के लिए यही एक आखिरी हरबा बचा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पर मीडिया में एक हीरो बनाकर पेश किया जाए, कि ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो महज सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे, लेकिन इमरान ख़ान जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनको तो अपना सेलेक्टर्स के आगे वो डट कर खड़े हो चुके हैं और वो जो मौक़िफ़ है उनका सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से, उस पर जो वो पूरी तरह से अमल दरामद करते हुए नज़र आ रहे हैं और इदारों के सामने बिला खौफ व ख़तर इस वक्त वो खड़े हुए हैं। अपने इक़्तिदार की परवाह किए बगैर वो इस वक्त तमाम तर अपने मौक़िफ़ को मजबूती से जो है वो पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कॉमन सेंस का तकाजा तो ये है कि बोल्ड इनिशिएटिव यही जब उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि साबका हुकूमत में रह चुके हैं जनाब मियां नवाज़ शरीफ ने लिया था, कुछ ऐसी ही एक बात की गई थी उनकी जानिब से, तो इसे डॉन लीग से मामूर करके पानामा लीग्स को बेबुनियाद जवाज़ बनाकर महज अकामे की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था और इमरान ख़ान की सूरत में मुल्क व कौम पर एक ऐसा अजाब मुसल्लत कर दिया गया कि कौम इस वक्त इस अजाब से को जो है बुरी तरह से झेल रही है और इस अजाब को जो है वो कब उस पर से टलेगा, इसके लिए दुआगो नज़र आते हैं कि मज़ीद कितने दिन उनको इमरान ख़ान साहब की जो है वो सरबराही में इस मुल्क में जो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रही है वो मुश्किल होती रहेगी। तो ख़ासा शशोपंज का जो है वो शिकार है कौम। हालांकि अगर हम हाल ही की बात करें तो हाल ही में जो पेंडोरा पेपर्स सामने आए थे जिसमें PTI के तमाम वज़रा और साबका कर्नल और जर्नल्स की करप्शन आया हुई थी, इसके ऊपर जो है वो किसी तरह का हमने देखा कि कोई एक्शन नहीं लिया जा सका, मगर जो इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जो मुक़्तदिर इदारे हैं, जो अदालतें हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। बल्कि अगर हम मीडिया की बात कर लें जिसको चौथा सतून कहा जाता है, किसी भी रियासत का एक मजबूत सतून के तौर पर उसको देखा जाता है, वो भी इस वक्त हमें पेंडोरा पेपर्स के मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी खासा खामोश किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। पेंडोरा पेपर्स की अगर हम बात करें तो पेंडोरा पेपर्स से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए भी अब मौजूदा हालात जो हैं वो देखे जा रहे हैं कि हो सकता है ये एक बड़ी वजह हो या एक नई चाल जो है वो चली गई है जो खुलकर अब सामने आ चुकी है कि DG ISI की तैनाती के हवाले से एक मुत्तफ़िक़ा मिली भगत से ड्रामा रचाकर सादा लो आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और अब सोशल मीडिया पर बड़ी चालाकी के साथ ये न्यूज़ भी चलाई जा रही है और ये ख़बरें जो हैं वो सुर्खियों में शामिल हैं कि जी इमरान ख़ान उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेंगे। यानी कि जिस तरह हमने बात की कि जो नाम भेजे गए हैं DG ISI की तैनाती के हवाले से, अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनका इंटरव्यू किस कैलिबर के हिसाब से करेंगे, कौन से वो ऐसे पैराए हैं कि जिसमें वो मुनासिब समझेंगे कि इनको DG ISI लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, या इमरान ख़ान के पास कौन सी ऐसी मंतक या कौन सी ऐसी लॉजिक या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशंस मौजूद हैं कि जिससे वो
وہ سمجھ سکیں کہ ان کے پیمانے پر یہ پورا اتر سکے گا جس کا وہ نام منتخب کریں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کے ادارے کو بہر طور چلا سکے گا. آئی ایس آئی ایک ایسا حساس ادارہ ہے کہ جو نہ صرف پاکستان کی ملکی سلامتی اور تمام تر چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے بلکہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں, جو ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے بھی بہت حد تک اس میں محتاط رہنے کی کوشش کی جاتی ہے. افغانستان میں اب تک ہمیں جو کامیابیاں ملی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سارا کا سارا کریڈٹ آئی ایس آئی کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو وزیر اعظم کو یہ اختیار آئینی اور قانونی طور پر ضرور حاصل ہے کہ وہ منتخب کریں آئی ایس آئی کا ڈی جی, لیکن ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا دیکھا گیا کہ وزیر اعظم کے پاس اتنی تمام تر معلومات ہوں کہ وہ کسی حساس ادارے کے سربراہ کا تعینات کرنے کے لیے اس کا باقاعدہ طور پر انٹرویو کر سکیں. جو انٹرویو کرنے کی بات کی گئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اب جلد ہی انٹرویو کر لیں گے. حالانکہ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن سامنے آ جائے گا جس کو تعینات کیا جائے گا, لیکن آج ایک نئی خبر انٹرویو کے طور پر سامنے آئی تاکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر کی جا سکے. یہ کہا گیا ہے عمران خان کی 3 سالہ کارکردگی کی اگر ہم بات کریں تو 3 سالہ ان کی کارکردگی جو 0/0 ہے جیسے ہم نے پہلے ہی کہا, تو اس 0 کارکردگی کو سلیکٹرز اس بھونڈے ڈرامے کے ذریعے جو ہے وہ زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے سلیکٹرز کے پورے اسکرپٹ کا دنیا جہاں میں نہ صرف مذاق اڑایا جا رہا ہے بلکہ پاک فوج اور آئی ایس آئی جیسے باوقار اور حساس اداروں کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ تمام تر سچویشن جو ہے وہ ہمیں دنیا بھر میں جگ ہنسائی کا سبب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جبکہ اس وجہ سے ان اداروں کو بھی جو ہے ان اداروں کی کارکردگی پر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑے ہو رہے ہیں. اور جو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ حالیہ افغانستان کی کامیابیاں ہیں وہ بھی خاصا دھندلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ فوج اور آئی ایس آئی کو اپوزیشن نے بھی ماضی میں حال میں کبھی وہ نقصان نہیں پہنچایا جس طرح سے موجودہ وزیر اعظم عمران خان یہ نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خصوصاً حالیہ افغانستان کی کامیابیاں تو عمران خان کے ان تمام تر بے وقوفانہ بیانات اور اقدامات سے مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں اوور شیڈو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پچھلے 3 سالوں کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے 3 سال میں پاکستان کی معیشت, مہنگائی اور ٹیکس کی بھرمار کے باوجود -2 جی ڈی پی سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے, جو عمران خان کی حکومت کی نااہلی اور کرپشن کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. در حقیقت موجودہ حکومت آئے دن آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر جس طرح چینی, پیٹرول, بجلی کے نرخ بڑھاتی جا رہی ہے, اس سے عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل کر خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. حکومت نے پہلے ہی سوشل میڈیا پر عوام کو مطلع کر دیا ہے کہ 16 اکتوبر سے یعنی آئندہ کچھ روز میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 100% اضافہ کر دیا جائے گا اور یہ پیٹرولیم عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گا, جو اپنے روزمرہ کے استعمال کے لیے لوگ موٹر سائیکلز پر یا اگر کسی کا روزگار ہے آٹو رکشاز کا یا پبلک ٹرانسپورٹ کا تو اس کو وہ کس طرح سے کنٹینیو کر سکیں گے. اس سے ایک نیا مسئلوں کا جو ہے وہ ہمیں طوفان آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور حکومت وقت کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے عوام اور دنیا کے سامنے وزیر اعظم کو ایک ہیرو اور سول سپریمیسی کا جو ہے وہ سو کالڈ چیمپئن بنانے کے لیے جو بھونڈا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس سے دنیا بھر میں نہ صرف فوج اور آئی ایس آئی کے ادارے متنازع بن کے ہیں بلکہ ان کا قومی وقار بھی بری طرح سے مجروح ہو رہا ہے. اس حوالے سے آج کے اخبار ڈان میں بھی ایک ایڈیٹوریل شائع کیا گیا ہے جس میں یہ تمام تر چیزیں کافی کھل کر بتا دی گئی ہیں اور یہ تمام کچھ بتایا گیا ہے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ جو سچویشن ڈیولپ کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے. قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب بھول جائیں, صرف یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کپتان کتنا ہینڈسم ہے. وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح قومی وقار کو مجروح کیا ہے, اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم عالمی اسٹیبلشمنٹ اور یہودی لابی کا ایک من پسند پپٹ ہے جسے وہ پاکستان میں اگلے 5 سالوں تک مسلط رکھنے کا پلان کیے بیٹھے ہیں تاکہ اپنے تمام تر جو مذموم عزائم ہیں اس کی تکمیل کر سکیں. ایسا لگتا ہے کہ تمام ادارے بشمول میڈیا, عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی کپتان کے آگے بے بس ہیں اور کپتان کے ذریعے پاکستان کو صومالیہ بنانے کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ اسٹیج سجا کر اس کے لیے دے دیا گیا ہے اور مکمل کر لی گئی ہیں اور محض نورہ کشتی یہ اس وقت دیکھی جا رہی ہے جس سے دونوں کی ساکھ جو ہے وہ بحال کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش نظر آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. عمران خان نہ ہی منتخب وزیر اعظم ہیں اور نہ ہی آئینی بلکہ ایک ایسے سازشی انسان ہیں اور وزیر اعظم کے طور پر اس وقت پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں جن کے خلاف اداروں کی انگلی پکڑ کر 126 دن کا جو دھرنا انہوں نے دیا تھا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر یہ دھرنا جاری رکھا تھا اور پی ٹی وی پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. خاصی غنڈہ گردی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا تھا, غاصبانہ طور پر وزیر اعظم کی کرسی پر اس وقت ان کو بٹھا دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا مہرہ ہے جو موجودہ حالات کو
جو ہے وہ مزید برا بنا کر جو ہے لوگوں کو پریشانیوں میں اذیتوں میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، اور ان تمام تر کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جو بھونڈی کوشش کی گئی ہے وہ اب سب کے سامنے آ چکی ہے، اور عوام کو جو گمراہ کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں یا جو اسکرپٹ تیار کیا گیا ہے اس کا بھی خاصا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ عوام اس سازشی ٹولے کی اصلیت جان چکے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ گدھے کے اوپر لائنز ڈال دینے سے وہ زیبرا نہیں بن جاتا، اسی طرح سے شیر کی کھال پہن لینے سے جو ہے وہ کوئی شیر نہیں بن جائے گا۔ تو یہ نیا جال اور پرانے شکاریوں والا حساب کتاب ہے، کیونکہ عوام نواز شریف کے بیانیے اور مزاحمت کے ساتھ ہیں، اور اس وقت جس طرح سے ڈمی کی مزاحمت کا ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہرگز بھی باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہودیوں کے داماد کی پشت پر لگتا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، ورنہ ہمارے سورما جو بھٹو نواز شریف، بے نظیر اور زرداری کے ان کی طرف دیکھنے پر آنکھیں نکالتے رہے ہوں، اتنا صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو گزشتہ کچھ روز سے ایک صورتحال ڈیولپ کی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ جی بھموڑا جا رہا ہے اداروں کو اور مسلسل ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو یہ کالے انگریز سمجھ چکے ہیں کہ قوم کو تقسیم کرو اور حکومت کرتے رہو کا جو دو قومی نظریے سے تقسیم ہند کے بعد آج سینکڑوں فرقوں اور زبانوں میں قوم کو دانستہ بانٹا گیا ہے، لڑایا جا رہا ہے، جس سے ان کی حکومت کو استحکام ملا ہے، چائے کی پیالی میں کئی دن تک طوفان برپا رکھنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے، اور قوم کو جسے کہا جا سکے کہ صحیح معنوں میں ایک طرح کی گالی دینے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ آج کپتان کی مردانگی کا ڈرامہ کا جو ہے وہ ڈراپ سین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت جلد، اور ڈرامے کا جو ڈراپ سین ہو جائے گا یہ گزشتہ کچھ روز کے جو تمام تر مقاصد تھے وہ سامنے آ جائیں گے کہ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے گئے ہیں۔ کسی کو طالبان یاد رہے نہ معاشی تباہی، امریکی نائب وزیر خارجہ کا بے نتیجہ دورہ بھی دب گیا ہے۔ نواز اور مریم کی پیش رفت بھی منجمد رہی ہے، ڈاکٹر قدیر انتقال ہوا، وہ بھی ایک طرح سے تمام صورتحال نمٹا دی گئی ہے۔ اس دوران جو مہلت ملی، بادشاہ گھروں نے ملک پر قبضہ برقرار رکھنے کی پلاننگ کر لی ہے، اور ڈسپلن کے نام پر ڈرامہ رچا کر اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتے ہیں اس وقت یہ تمام تر لوگ۔ ڈمی سے فرمائشی کھٹ پٹ ہو رہی ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پہلے سال ڈمی کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اس کے بعد جب کچھ ان کو دوسرے اور تیسرے سال میں یقین آیا کہ جی وزیر اعظم وہ بن چکے ہیں اور وہی وزیر اعظم ہے، اور اب خیر سے چوتھا سال شروع ہو چکا ہے، تو یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف وزیر اعظم ہیں بلکہ با اختیار وزیر اعظم ہے، جو انتہائی بھونڈی کوشش ہے۔ تو اس کوشش کو ہم منطقی انجام تک جلد پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ منطقی انجام جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا کہ 5 سال آئندہ بھی یہ عذاب مسلط رہے گا عوام کے اوپر، یا یہ عذاب ٹل سکے گا۔ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کتنی بارآور ثابت ہو سکیں گی یا نہیں، یہ تو وقت پر پتہ لگے گا، لیکن ان کوششوں کی وجہ سے جو پاکستان کے اداروں کا، پاکستان کے حساس اداروں کا قومی وقار مجروح ہو رہا ہے، وہ یقیناً ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ تو خدا پاکستان اور اس کے اداروں کا اور اس کی عوام کا حامی و ناصر ہو، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو تمام تر سازشیں ہو رہی ہیں ان کو بے نقاب بھی جلد کیا جائے، اور ان سازشی کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے جو ملک و قوم کی سالمیت کے ساتھ اس طرح کا کھیل رچاتے ہیں۔ جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں، ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے۔